अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छे से सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी बारिश हो तुम की न्यू एपिसोड। राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी और बीमारी की वजह से एपिसोड्स नहीं पोस्ट कर पाई थी, लेकिन कल मैंने इसकी एक एपिसोड पोस्ट की थी और उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, इसलिए आज दोबारा इसकी एपिसोड लेकर आई हूँ और कोशिश करूँगी कि अगर आज भी आप लोग अच्छा रिस्पांस दें तो कल भी इसकी एपिसोड लाजमी पोस्ट करूँगी। तो चलें जल्दी से जाकर आप लोग जो है ना अच्छे बच्चों की तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। नॉवेल मेरी बारिश हो तुम, एपिसोड नंबर 28। राइटर हैं मलाइका रफ़ी। तुम्हें नहीं लगता कि कल हिबा के साथ बर्ताव सही नहीं था तुम्हारा? अली अहमद उन्हें संजीदगी से देखते कह रहे थे, जबकि कौसर ने एक नज़र उन्हें देखा था और फिर अपने बाल ब्रश करने लगी। बिल्कुल भी नहीं, अली अहमद ने लब भींच लिए थे। मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेलने वाली बहू भी बन गई मेरी। पट्टी बांधी है उसने बिलाल की आंखों पे, और कुछ नज़र ही नहीं आता उसे उस लड़की के अलावा। वो मज़ीद कहर अफशानी कर गई थी। बच्ची है वो हमारी कौसर, क्या जाहिल औरतों की तरह बात कर रही हो उसके ख़िलाफ़? अली अहमद को उनकी बातों पे अफसोस हो रहा था। बच्ची थी हमारी, उस हादसे के बाद वो मेरी कुछ नहीं रही। मौत के मुंह में धकेल के अब सुकून से मेरे बेटे के पहलू में बैठी है। कौसर नखूस से कहती अपना बैग चेक करने लगी। बीवी है वो बिलाल की अब। हाँ, पहले उम्र की थी, कौसर ने लापरवाही से कहा था। कौसर, वो कर रहे थे। कौसर रुक के उन्हें देखने लगी। आइंदा मैं ना सुनूं जो अभी कहा है तुमने। अगर बिलाल को पता चला तो जानती भी हो कि क्या हालत होगी उसकी। वो सख्त गुस्से में थे। अपने बेटे के लिए ही खामोश हूँ अली अहमद, लेकिन उस लड़की के लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं है। मुझसे कोई अच्छी उम्मीद ना रखे अब वो। कौसर अपनी बात कह के कमरे से निकल चुकी थी, जबकि अली अहमद गहरी सोच में गर्क हो गए थे। कौसर का रवैया हिबा से बहुत बुरा था और ये गलत बात थी। माना कि बिलाल उस हालत में पहुंचा है, लेकिन हिबा के साथ भी तो गलत किया था उसने। कौसर अब एक माँ के नज़रिए से हिबा को देख रही थी, अपने बेटे की गुनाहगार समझ रही थी हिबा को, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। सुबह हो चुकी थी। आंखें खोल के उसने अपनी बाहों में सोई हिबा को नजर भर के देखा था, जो पुरसुकून सी उसकी बाहों में सोती बेहद बेहद मासूम लग रही थी। उसके लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। वो मोहब्बत से उसे देखे गया और फिर नरमी से उसकी आंखों पे लब रखे थे। हिबा ने कसमसा के आंखें खोल दी थी। आज की सुबह किस कदर खूबसूरत है। बिलाल ने सरगोशी की थी, जबकि वो मजीद कसमसाई थी। सोने दो, इतनी ज़्यादा नींद आई हुई है। नींद भरी बोझल आवाज़ में कहती वो फिर से सोने का इरादा रखती थी, जबकि बिलाल ज़रे लब मुस्कुराने लगा। कब से नहीं सोई तुम, जो अब नींद नहीं पूरी हो रही? सालों बाद स्लीपिंग पिल्स के बिना सोई हूँ आज। वो नींद में ही बुड़बुड़ा रही थी जब बिलाल ने चौंकियों से देखा था। क्या मतलब, तुम स्लीपिंग पिल्स लेती थी हिबा? हिबा ने आंखें खोल के उसे देखा था और उसकी हैरान आंखों में देखती वो अपने लब काटने लगी थी। हम्म। वो नज़रें झुका गई थी। बिलाल उसकी झुकी पलकों को देखता उसे खुद में भींच गया। आई एम सॉरी हिबा। उसके बिखरे बालों पे अपने लब रखता वो बोला। हिबा ने उसके लबों पे अपना हाथ रख के उसे देखा था। मैं नहीं सुनना चाहती बार बार सॉरी कहना तुम्हारा। बिलाल ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। तो क्या सुनना चाहती हैं आप? बिलाल उसकी गर्दन पे अपने हाथ की पुष्ट फेरता पूछने लगा। मोहब्बत सुनना चाहेंगी या प्रैक्टिकली देखना चाहेंगी? बिलाल, उसकी शरारत पे वो झींप के उठी थी और तेजी से बेड से भी नीचे उतरी थी, जबकि बिलाल ने आईब्रो उचका के उसे देखा था।
تمہاری ڈراؤنی باتوں سے میں نہیں ڈرنے والی مسٹر بلال، وہ کندھے اچکا کے کہنے لگی۔ بلال نے اسے بھرپور ناراضگی والی گھوری دی تھی۔ میری محبت تمہاری نظر میں ڈراؤنی ہے؟ بالکل ہارر مووی کے جیسی، ہبا ڈرامائی انداز میں کہتی ہنس پڑی تھی، جبکہ بلال نے کروٹ لے کے رخ ہی پھیر لیا تھا اس کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ ہبا نے حیرت سے اس کی پشت دیکھی تھی اور پھر زیر لب مسکراتی بیڈ پہ بیٹھ کے اس پہ جھکی تھی۔ سنو انت الحیات، میری بارش ہو تم مجھ میں ہو، میں تم میں ہوں، ہر لمحہ مجھ میں رہتے ہو، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد۔ سنو، تم اب میرے ہو۔ اس کی مدھم سرگوشی پہ وہ کروٹ لے کے سرمئی آنکھوں میں شوق الفت لیے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ تھام کے دونوں ہاتھوں میں اس نے اپنے سینے پہ رکھ کے زیر لب مسکرانے لگا۔ مناتی بے حد خوبصورت الفاظ سے ہو تم، ہبا مسکرانے لگی۔ تمہیں ناراض ہونے کب دے سکتی ہوں میں؟ مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا یار، وہ بے چینی سے جھنجھلایا تھا۔ یہاں سے باہر جا کے تم نے کون سا انوکھا کام کر لینا ہے؟ الیکشن میں تمہیں ویسے بھی مات دینے والی ہوں، تم سے زیادہ ووٹ لے کے۔ اس کے شرارتی انداز پہ بلال ہنسنے لگا۔ میں تم سے ہر مات کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہبا اسے بے ساختہ دیکھے گئی۔ اچھا یہاں آؤ، اس نے اپنا بازو پھیلایا تھا اور ہبا اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ بلال نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے اس کی گردن پہ لبوں کا لمس چھوڑا تھا۔ ہبا اس کا چہرہ بے حد قریب سے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں اپنی محبت دینا چاہتی ہوں بلال، مات نہیں۔ بلال کی بے چین نگاہیں اس کا چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دو محبت۔ اس کے نرم لبوں کو حصار نگاہ بناتے وہ کہنے لگا، جبکہ ہبا اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ تبھی اس کے لبوں کے کنارے پہ اپنی محبت کا لمس چھوڑ کے وہ پیچھے ہوئی تھی اور نرمی سے اس کی تھوڑی کو شہادت کی انگلی سے چھونے لگی، جبکہ بلال کی پرسکون آنکھیں مسکرانے لگی تھی۔ ہے یو مسٹر سیاستدان، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے تمہارے ساتھ سمندر کنارے قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے۔ بلال مسکرا کے اس کے بال سنوارنے لگا اور ہبا اس کے حلقہ زدہ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی اور ساحل سے ٹکراتی پانی کی لہروں سے اور ڈوبتے سورج کی کرنوں سے یہ اعتراف کرنا ہے کہ مجھے بلال اسلان احمد سے بے پناہ محبت ہے۔ بلال جھک کے اس کے ماتھے پہ اپنے سلگتے لبوں کا لمس چھوڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے محبت ہے، ہبا مسکرانے لگی۔ سکون قلب، بلال نے سرگوشی کی تھی۔ انت الحیات، ہبا نے بھی جواباً مدھم سرگوشی کی تھی کہ اب موسم محبت آن ٹھہرا تھا جو ان کو مکمل کر گیا تھا۔ بلال کیسے ہیں اب؟ دونوں اس وقت کیفے فلو میں موجود تھے۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ کافی ان کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ جب کشف اس سے پوچھنے لگی، بہتر ہیں بھائی اب؟ اس نے گہرا سانس لیا تھا، چہرے پہ پریشانی کی پرچھائیاں تھی۔ کشف اسے دیکھے گئی۔ کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ عمر نے چونک کے اسے دیکھا تھا اور پھر نظریں پھیر کے باہر کی فضا کو دیکھنے لگا۔ موم کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے ہبا کے ساتھ۔ کیوں؟ کشف کی سوالیہ نظریں اس پہ تھی۔ محاذ ہی کھول لیا ہے انہوں نے، جیسے ہبا کے اگینسٹ۔ انہیں لگتا ہے کہ بھائی کے ہاسپٹلائزڈ ہونے کی وجہ ہبا ہے۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہیں۔ کشف نے کندھے اچکائے تھے، جبکہ عمر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر چکے ہم، اتنا کچھ سہ چکی ہے وہ، ایسے میں کیا امید رکھی جائے اس سے کہ سب بھول کے وہ بھائی کو ایکسپٹ کر لیتی؟ کشف نے نظریں چرائی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ معاف۔ تم نے کیوں معاف نہیں کیا اپنے ہسبینڈ کو؟ عمر کی بات کشف
عمر کی بات پہ کشف خاموش ہو گئی تھی۔ ایکس ہسبینڈ، عمر نے تصحیح کی تھی اور پھر کشف کی جھکی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ سوری کشف، اگر میری بات کو مائنڈ کیا تم نے۔ ہر ایک کی اپنی مجبوری ہوتی ہے بس۔ کشف پلکیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ہے جو تمہیں یہ فیل بھی ہوا کہ کشف مائنڈ بھی کرتی ہے۔ عمر نے لب بھینچ لیے تھے جبکہ کشف اپنی کافی پینے لگی۔ وقت بہترین مرہم ہے ہر زخم مندمل ہونے کے لیے۔ کشف ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ کیا پتا کبھی میرا بھی دل کرے دوسری زخم دل پہ لینے کو۔ تمہارا مطلب میں ہوں؟ کشف کی سوالیاں آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرا دیا تھا۔ تمہارے پیچھے کی ٹیبل پہ بیٹھی لڑکی۔ کشف نے تیزی سے مڑ کے پیچھے دیکھا تھا جہاں ایک لڑکی بیٹھی کافی پی رہی تھی اور لیپ ٹاپ پہ کام بھی کر رہی تھی، اور پھر سے مڑ کے عمر کو گھورنے لگی جبکہ عمر مسکرا پڑا تھا۔ اچھا سوری اگین۔ کشف کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئی تھی کہ یہ شخص اس کے لیے ضروری سا ہو گیا تھا اب۔ آج رات میں نے گھر پہ دعوت رکھی ہے، بلال کے گھر شفٹ ہونے کی خوشی میں۔ وہ جو کمرے میں جا رہی تھی، جب کمرے سے نکلتی کوثر نے اسے کوریڈور میں ہی روکا تھا اور سپاٹ آنکھوں سے ہبا کو دیکھنے لگی۔ تم مت آنا پلیز۔ چھن سے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری موجودگی میری پریشانی کا باعث بنے۔ وہ کہہ رہی تھی لیکن ہبا خاموشی سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی جو کس قدر بدل گئی تھی۔ بلال سے ہو سکے تو فاصلہ رکھا کرو، میں نہیں چاہتی کہ وہ پھر سے موت کے منہ میں دھکیل دیا جائے۔ ہبا کی آنکھوں میں اب کے حیرت آئی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں موم؟ مجھے موم مت کہا کرو، یہ حق نہیں ہے اب تمہیں۔ اور رہی بات میرے کہنے کی، تو میں جانتی ہوں کہ کس طرح میرے بیٹے سے بدلے اور انتقام میں پڑ کے اس کی اس حالت کی وجہ بنی ہو۔ کوثر کے الفاظ اسے ساکت کرنے لگے تھے۔ کس قدر بدل گئی تھی سامنے کھڑی عورت جو اس پہ کبھی جان چھڑکتی تھی، اس کے ساتھ مل کے روتی تھی۔ بلال میرے ہسبینڈ ہے، شاید آپ بھول رہی ہیں۔ نہیں بھولی میں۔ کوثر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اپنے بیٹے کی خاطر چپ ہوں، اور اگر کبھی مجھے اپنے بیٹے کے لیے تمہیں راستے سے ہٹانا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گی، کیونکہ میری اولاد کی زندگی میں قاتل کی جگہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ہبا حیرت سے گنگ ان الفاظ کے زہر کو خود میں اتار رہی تھی جو اس کے وجود کو قطرہ قطرہ چھلنی کر رہے تھے۔ بہتر ہے آج بلال کے سامنے نہ ہی آؤ تم۔ میں کہہ دوں گی کہ بزی ہے آفس میں، اسے عادت ڈال لینی چاہیے تمہارے بنا رہنے کی۔ اپنی بات کہہ کے کوثر کمرے میں جا چکی تھی جبکہ وہ نم آنکھوں سمیت وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ جو بھرے مجمع میں خطاب کرتی ہے، میٹنگ روم میں سب کے سامنے پریزنٹیشن دیتی ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، کوثر کے مقابل وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ خاموشی سے انہیں سنتی گئی کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی یہ عورت کبھی اسے بیٹی بنا چکی تھی اور آج ماں کہنے کا حق بھی چھین لیا اس سے۔ سر جھٹک کے پلکیں جھپک کے وہ مڑی تھی کہ اسے ان لوگوں کا مان رکھنا تھا جو اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ تھے۔ کیا ہوا اگر اب بدل گئے؟ رشتے بدل جانے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ آنسو اس کی گال پہ پھسلا تھا اور وہ قدم قدم اس ہاسپٹل کے احاطے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ بلال کی متلاشی آنکھیں ہبا کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے یہاں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ کہاں ہے؟ کوثر اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی جہاں بے چینیوں کا بسیرا تھا۔ عمر مسکراتا اس کے قریب آیا تھا جب بلال نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ہبا نہیں آئی؟ وہ اپنے بھائی سے پوچھ رہا تھا۔ ہبا ابھی صبح ہی تو یہیں۔ اس کی نظر اپنی ماں پہ گئی جو عمر سے نظریں چرا رہی تھی اور لب بھینچ لیے تھے اس نے۔ تعصب بھری ایک نظر اپنی ماں پہ ڈال کے اس نے بلال کو دیکھا تھا۔ گھر پہ ویٹ ہو رہا ہوگا آپ کا، اس لیے یہاں نہیں آئی۔ بلال نے لب بھینچ لیے تھے، دل پہ یاسیت سی چھائی تھی، وہ یہاں کیوں نہیں تھی؟ گاڑی میں عمر سمیہ کو میسج کرنے لگا کہ وہ ہبا کو کال کر کے بلا لیں ڈنر پہ، اور اس نے ٹھیک ہے کا رپلائی دیا تھا۔ لیکن گھر پہنچنے پہ بھی بلال کو ہبا کہیں نظر نہیں آئی تھی۔
اس کی بے چین نگاہیں بار بار پورے گھر کا جائزہ لیتی اور واپس لوٹ آتی۔ عمر نے سوالیہ نظروں سے سمیہ کو دیکھا تھا اور وہ کندھے اچکا کے رہ گئی۔ بلال، آپ کے لیے نیچے والے پورشن میں روم ارینج کیا ہے، آپ آرام کریں کچھ دیر۔ سمیہ نے مسکراتے ہوئے اسے کہا تھا اور اس نے بس کہنے پہ ہی اکتفا کیا۔ دل تھا کہ اتھا گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ ہبا کیوں نہیں آئی؟ کہاں ہے وہ؟ بیڈ پہ لیٹنے کے بعد وہ ہبا کو کال کرنے لگا، لیکن بار بار رنگ جانے پہ بھی کال ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ وہ لب بھینچ کے موبائل پھینک چکا تھا۔ دل کی دھڑکنوں پہ گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی۔ ہبا کو کھو دینے کا خوف اس پہ حاوی ہو رہا تھا، جبکہ لاؤنج میں عمر اپنی ماں کو سپاٹ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا ہے آپ نے ہبا سے موم؟ عمر کے سرد لہجے میں سوال پوچھنے پہ وہ کندھے اچکا گئی۔ کیا مطلب کیا کہا ہے میں نے؟ اسے تو جانتے ہی ہو تم سب، کس طرح کی لڑکی ہے۔ کال ریسیو نہیں کر رہی ہے ہبا۔ سمیہ پریشان نظروں سے عمر کو دیکھتی کہنے لگی، جو کب سے ہبا کو کال کر رہی تھی وہ اور ہر بار ریسیو نہیں ہو رہا تھا۔ عمر گہرا سانس لیتا کوثر کو دیکھنے لگا۔ آپ کیا کر رہی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ موم؟ عمر بیٹا بہت ہو گیا، کب سے سوال جواب کر رہے ہو تم اپنی ماں سے اس کل کی لڑکی کے لیے؟ ان کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ عمر نے پیچھے مڑ کے بلال کے کمرے کے دروازے کو دیکھا تھا اور پھر کوثر کو۔ خاموش رہیے پلیز، بھائی سن لیں گے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کوثر نے غصے سے رخ پھیر لیا تھا، جبکہ عمر انہیں دیکھے گیا۔ وہی کل کی لڑکی آپ کی بیٹی ہوا کرتی تھی کبھی۔ کوثر خاموش ہی رہی جب علی احمد، پریحان اور سفیان ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ کوثر مسکرا کے ان کی طرف بڑھی تھی، جبکہ عمر اور سمیہ ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے۔ ہبا نہیں آئی ابھی تک، آفس میں بھی نہیں تھی۔ کوثر انہیں نظر انداز کرتی پریحان کے ساتھ باتیں کرنے لگی، جبکہ عمر نے لب بھینچے علی احمد کو دیکھا تھا۔ سمیہ کے چہرے پہ بھی پریشانی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتے بلال اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ ارے بلال، ویلکم بیک بیٹا۔ علی احمد تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اس کے قریب گئے تھے اور اسے لیے لاؤنج میں آئے تھے، جہاں سفیان اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ پریحان سے ملتا وہ علی احمد کو دیکھنے لگا۔ ہبا نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ ہبا آفس میں نہیں تھی، مجھے لگا یہاں ہوگی۔ علی احمد ناسمجھی سے سب کو دیکھنے لگے۔ ڈیم اٹ، ہبا کہاں ہے؟ بلال ایک دم سے چلایا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، جبکہ عمر ایک ملامتی نظر اپنی ماں ہی پہ ڈالتا بلال کے قریب گیا تھا۔ ہم چلتے ہیں ہبا کو لینے بھائی۔ کوثر اچانک سے بول اٹھی، بلال بیمار ہے، کیسے جائے گا؟ علی احمد اور عمر کی تنبیہی نگاہوں نے انہیں چپ کرا دیا تھا۔ علی احمد بلال کو دیکھنے لگے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہبا گھر پہ ہی ہوگی۔ بلال عمر کی ہمراہی میں جا رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ عمر تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو موبائل پہ میسج لکھ رہا تھا تو کبھی کال کر رہا تھا۔ بھائی، آر یو اوکے؟ ڈیم اٹ، کیوں اگنور کر رہی ہے وہ مجھے؟ وہ پھر سے چیخا تھا۔ کال کیوں ریسیو نہیں کر رہی؟ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ عمر نے اسے کندھوں سے تھام کے اس کی پیٹھ سہلائی تھی۔ بھائی پلیز ریلیکس کریں، ہم بس پہنچ رہے ہیں۔ دھیان نہیں گیا ہوگا ہبا کا۔ گہرے سانس لیتا بلال نم آنکھوں سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ بلال کس قدر جنونی سا ہے اس کے لیے؟ تو پھر کیوں وہ ایسے کر رہی ہے؟ وہ بس یہی سوچے گیا۔ نمکین پانی کے قطرے اس کی آنکھوں کی سطح پہ آ ٹھہرے تھے۔ اس لمحے وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ گھر میں بند کر دیا تھا اس نے خود کو، کھڑکیوں کے سارے پردے بھی کھینچ لیے تھے اس نے، کہ دن دہاڑے بھی رات کا سما بن گیا تھا۔ موبائل پہ سائلنٹ پہ رکھ کے وہ نہ جانے کہاں پھینک چکی تھی موبائل کو۔ اسے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی تھی، کہیں نہیں جانا تھا اور نہ کوئی کال ریسیو کرنی تھی۔ اپنے اسسٹنٹ سے بھی کہہ چکی تھی کہ آج کوئی بھی پوچھے کہہ دینا کہ میں نہیں ہوں یہاں، اور اب شام ہونے کو آئی تھی اور اس کی بے چینیاں سوا ہو رہی تھی، لیکن دل میں خیال تھا امن کے آیا کہ اگر اس نے کال نہیں کی تو بلال ہی کر لیتا۔ کیا اسے بھی میری کمی محسوس نہیں ہوئی؟ کیا اسے بھی میرا خیال نہیں آیا؟ کسی کو بھی خیال نہیں آیا۔ شاید موبائل سائلنٹ پہ رکھ کے وہ بھول گئی تھی، تب یہ خود سے گلے شکوے کیے جا رہی تھی، اور کچھ کوثر کے آج کی باتوں نے دل توڑ دیا تھا اس کا، کہ وہ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کھو چکی تھی۔
جب اچانک دروازے پہ ہوتی بار بار بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ چھمے سے بند دروازے کو دیکھتی، وہ قریب آئی تھی لیکن باہر بلال کھڑا تھا۔ اس کی تمام حسیات بیدار ہوئی تھی۔ بلال۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔